अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, आज गफलत भी इन आँखों में पहले से सिवा। आज इन आँखों में, आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा। आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ आप लोगों को लिए चलूँ। इस शेर में मुश्किल अल्फाज कौन से हैं, यानी जो नए अल्फाज हैं उनके मानी आपको बताता चलूँ, या जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मानी बताता चलूँ। सबसे पहले आज गफलत भी, गफलत का मतलब क्या है? यानी गाफिल होना, केयरलेस होना, नेग्लिजेंसी जिसको कहते हैं। और गफलत के मानी मतलब गाफिल होना, केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, या भूल चूक, यानी भूल जाना। और इन आज गफलत भी इन आंखों में है, इन आंखों में मतलब इन आंखों में है। पहले से सिवा यानी पहले से बढ़कर, यानी पहले से ज्यादा। पहले से सिवा का मतलब यानी पहले से बढ़कर या पहले से ज्यादा। और आज ही खातिर बीमार, खातिर बीमार के मानी है यानी बीमार के लिए। खातिर का मतलब यानी खातिर मदारत यानी के लिए, खातिर के मानी के लिए, बीमार यानी बीमार के लिए। तो शकीबा भी नहीं, शकीबा के मानी तसल्ली, सब्र जिसको कहते हैं। इस शेर में यानी शायर जो कहते हैं, या इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि आज महबूब की आंखों में, आज महबूब की आंखों में पहले से बढ़कर गफलत दिखाई दे रही है, मगर आज भी मुझ बीमार इश्क को तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। मतलब इसका ये है, इस शेर में जो शायर, इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलूँ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को इस शेर की असल तशरीह की तरफ। शायर यानी फिराक गोरखपुरी इस शेर में महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि ए महबूब, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक खास ताल्लुक है। तुमने हमेशा हमारे साथ गफलत का रवैया अपनाया है। पता नहीं शायर को गफलत का रवैया इनको क्यों नजर आ रहा है, ऐसी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है कि जो एक महबूब होता है किसी का, तो उसको फौरन पता चल जाता है कि इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे शायर को भी ये पता चल गया है कि आज यानी ए महबूब, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक खास ताल्लुक है। खास ताल्लुक का मतलब यानी ऐसा ताल्लुक जो दिल का ताल्लुक हो, ऐसा रिश्ता जो दिल का रिश्ता हो। तो तुमने हमेशा हमारे साथ गफलत का रवैया अपनाया है। तो ए महबूब, तुमने हमेशा मेरे साथ, यानी हमेशा हमारे साथ या मेरे साथ गफलत का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये अपनाया है। तो तुम हमेशा ही मेरे साथ गफलती से पेश आ रहे हो, हर वक्त गाफिल ही रहते हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? और जो आज पहले से बढ़कर, यानी आज पहले से बहुत बढ़कर सामने आया है। जाहिर है कि जब बंदा आंखों ही आंखों में किसी को इन्हें इग्नोर करता है तो फौरन इसका पता चल जाता है कि इस शख्स की आंखों में, यानी इस बंदे की आंखों में, यानी आज गफलत ही दिखाई दे रही है। अगर गुस्सा, वो उनको गुस्सा आ रहा होता है तब भी पता चल जाता है, या अगर वो गफलत का शिकार हो जाता है या तुझसे यानी तायराना नजर का शिकार हो गया है, मतलब इन्हें तेरी तरफ सही तरीके से देख नहीं रहा, तो पता चल जाता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से उर्दू की क्लासिकी शायरी में आशिक को हमेशा मुश्ताक और महबूब को लापरवाह दिखाया जाता है। महबूब को लापरवाह क्यों दिखाया जाता है, महबूब को केयरलेस क्यों दिखाया जाता है? जिस तरह एक शायर बकौल शायर यानी बकौल गालिब, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। यानी शायर कहना ये चाहते हैं कि महबूब के मायूस कुन, यानी डिसअपॉइंटमेंट रवैये के बाद
عاشق کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے یا دنیا کی زندگی میں اگر ایک بندہ ہے وہ بیمار پڑ جائے تو ان کے رشتہ دار ان کی پوچھنے کے لیے ان کی خاطر پوچھنے کے لیے ان کی خاطر مدارت کرنے کے لیے ان کے گھر آ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو تھا یہ بیمار پڑ گیا تھا، لہٰذا ہمیں ان کی خیر ہمیں پوچھنی چاہیے تھی، ہم خیر دریافت کرنے کے لیے آئے تھے یا آئے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ شعر کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں تو کم از کم اس بندے کے دل کو تسلی ملتی ہے، وہ بندہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ کم از کم وہ میرے حوالے سے تو پوچھتے ہیں، کم از کم مجھے یاد تو کرتے ہیں کیونکہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ شاعر کے سامنے وہ ان کے دل کا جو رشتہ ہے جس کے ساتھ تو محبوب ہی ہے، محبوب کے مایوس کن رویے کے بعد عاشق کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تو اس کا ایک محبوب ہی تھا، لیکن بیماری عشق کو کوئی تسلی دینے والا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر یہاں پہ جو ان کی جو بیماری کا جو علاج ہے تو یہ محبوب کی دیدار ہی میں ہے۔ مطلب بقول شاعر جب محبوب غیر بن جاتا ہے، جب محبوب خود کو غیروں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں تو عاشق کے سارے خواب جتنے بھی انہوں نے خواب دیکھے ہوتے وہ سارے خواب ختم ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عاشق نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ محبوب ہی میرا ایک میرا در بانٹنے والا، میرے ساتھ دکھ برداشت کرنے والا یا مجھے تسلی دینے والا ہی تھا، لیکن وہی بچا تھا۔ اب وہی محبوب نے بھی کنار کش اختیار کر لی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے صبر کے سارے جو ضبط تھے، سارے جو بند تھے، اس کے جتنے بھی حوصلے تھے عاشق کے، وہ سارے حوصلے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ محبوب اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، شاعر کہتے ہیں کہ پہلے تو میرا دل محبوب کی بے رخی پر صبر کرنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن آج محبوب بھی بے رخی برتنے پہ، بے رخی اختیار کرنے پر یا بے رخی اختیار کرنے پہ یا کرنے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا دل آج بھی صبر کرتا، لیکن آج تو دل کو کسی طرح صبر نہیں آ رہا، یا میرے دل کو کسی بھی حالت میں میں صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے صبر مل نہیں رہا، صبر آ نہیں رہا۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ چارے دل سوائے صبر نہیں، چارے دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے تو دنیا کی زندگی میں کبھی کبھار ایک دوست کسی دوست کے کام آ جاتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ دوست اسے کہتے ہیں، دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ اب اگر یہ محبوب جس کا ایک دوست ہے، یہ جو محبوب اس کا ایک محبوب ہے تو یہ اپنے محبوب سے ایک متمنی ہے، ایک تمنا رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ میرا محبوب میرا کام آ جائے گا۔ اور دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں اگر ایک انسان کسی اور کا کام نہیں آتا یا کسی اور کے کام نہیں آتا تو پھر میرے خیال میں یہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ لیکن یہاں پہ شاعر محبوب کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ محبوب جو تھا پہلے مجھے میرے ساتھ محبت تو کر رہا تھا لیکن پہلے سے بھی یہ غافل تھا، ان کی آنکھوں میں غفلت موجود تھی، تو لیکن ابھی یہ مزید اس غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پتہ تو بہت جلدی چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، یعنی اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، مطلب وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یا اس طرح ایک شعر اور ہے
کہ ہیں لوگ وہی رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ ایک شعر اور ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہاں پہ اس شعر میں ایک شعر یہ بھی پیٹ بیٹھتا ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور ایک شعر اور ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر رسر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لہٰذا ہم سب انسانوں کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں جتنے بھی، اگر ایک انسان ہے تو وہ ویسے بھی اس دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جو انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے یعنی خوش ہو جاتا ہے۔ یا ایک انسان جو بیمار پڑ جاتا ہے تو اس بیماری کی عیادت کرنا یعنی ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی عیادت کریں، ہم ان کے حوالے سے وہاں پہ پوچھیں۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت یعنی کسی بیماری کی یا کسی بیمار کی خاطر مدارت کے لیے یا ان کی تیمارداری کے لیے وہ چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ جو سمندروں میں یعنی جو مچھلیاں ہیں یا اسی طرح آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، تو اس بندے کے لیے، جو بندہ کسی کی خاطر مدارت کے لیے، کسی کی تیمارداری کے لیے گیا ہوتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے گیا ہوتا ہے، تو پھر یہ فرشتے اور ساری مخلوقات یعنی اس بندے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کروا دیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آتی ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ لہٰذا اس شعر کی جو تشریح ہو گئی ہے تو وہ یہی ہے کہ شاعر اس شعر میں اپنے یعنی محبوب سے گلہ کر رہا ہے، اسے شکوہ کر رہا ہے کہ پہلے محبوب کی آنکھوں میں غفلت تو تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں غفلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور ایک بات ایڈ اور بھی کر دوں کہ زیادہ تر جو شعراء پہلے ہوا کرتے تھے تو وہ اگر ایک کسی محبوب عاشق ہو جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے کچھ اور عاشق بھی ہوتے تھے، لہٰذا وہ محبوب سارے لوگوں کے ساتھ عشق کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اور بڑی مشکل بات ہوتی تھی۔ لہٰذا یہاں پہ اگر یہ شاعر کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی تو شاعر بھی جب چلا جاتا تھا تو پھر وہ ایک غزل لکھتے تھے، اسی طرح وہ شعر و شاعری شروع کرتے تھے، اور وہ ایسی شعر و شاعری کرتے تھے کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت دکھائی دے رہی ہے۔ تو غفلت دکھائی کیوں نہیں دے گی؟ تو غفلت اس لیے دکھائی دے گی کیونکہ وہ محبوب ایک بندے کے ساتھ یا دو بندوں کے ساتھ ہی وہ محبت کر سکتا ہے، سارے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ان کے لیے مشکل ہے، محال ہے۔ لہٰذا اصل تشریح جو ہے وہ یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے ضرور استفادہ کریں گے۔ مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔